अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुश आमदीद। मुफाहमत के सुल्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का मिशन लाहौर कंप्लीट हो गया है, यानी जिस काम के लिए वो आए थे वो काम हो गया है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, पंजाब असम्बली मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मौजूद है, और सबसे बढ़कर ये कि इमरान खान साहब का मक्खू ठपने के जिस मनसूबे का आगाज़ किया था आसिफ अली जरदारी साहब ने, वो मनसूबा भी पाए तकमील तक पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। और इसका मतलब ये है कि जो मिशन आसिफ अली जरदारी साहब लेके आए थे वो मिशन अपने अंजाम को पहुँचा। और इस मिशन के साथ ही ज़मान पार्क में ना सिर्फ मायूसियों के डेढ़े डलते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि इमरान खान साहब की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर, यह बात ढकी छुपी नहीं है, बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान साहब ने एक मर्तबा फिर अच्छा बच्चा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अच्छा बच्चा बनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। और उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि जनाब मुस्तकबिल में अगर मुझे एक मर्तबा फिर दस्ते शफकत मुयस्सर आ जाए उन लोगों की जो इमरान खान साहब के नज़दीक उनको इक़्तिदार में लाने का सबब बन सकते हैं, तो आइंदा कोई गलती नहीं दोहराएंगे। और ये वाली बात जो सामने आती है तो फिर इसका मतलब ये होता है कि जनाब इमरान खान साहब ने आखिरकार हथियार डाल दिए हैं, और वो जो कहते थे कि मैं आखिरी वक्त तक लड़ूंगा, वो लड़ने का भी इरादा अब उनका ख़त्म होता चला जा रहा है। इस हवाले से दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। नंबर वन, आसिफ अली जरदारी साहब का जो मिशन लाहौर है उसके हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट मुरतब करके वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर दी गई है। और इस रिपोर्ट में वज़ीर आज़म साहब को इस बारे में आगाह किया गया है कि जनाब आइंदा माह पंजाब से तहरीके इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और आसिफ अली जरदारी साहब ने जिस मामले का बीड़ा उठाया था वो मामला अब हल हो चुका है। और इसके साथ साथ ये जो सिचुएशन है लाहौर हाई कोर्ट से चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब की बहाली और गवर्नर पंजाब का जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल करने का, इस वाली सिचुएशन पर ये जो एक आम रस्मी सी चीज़ें होती हैं इनके ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब को मुख्तलिफ़ जगहों से और यकीनी तौर पर वो तमाम जगहें जहाँ से ये अमूमी तौर पर खुफिया वाली रिपोर्टें बनती हैं, वो रिपोर्टें वज़ीर आज़म साहब को भिजवाई गई हैं। और उस रिपोर्ट के अंदर ये बात उनको बताई गई है शहबाज शरीफ को कि जनाब इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेने की पोजीशन में नहीं हैं, बल्कि कल जो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और मुश्तरका तौर पर हुआ, यानी मुस्लिम लीग काफ के अरकान भी 10 वहाँ पर मौजूद थे और पीटीआई के भी अरकान मौजूद थे, और ये दोनों का जो मजमुआ बन रहा था वो 157 बन रहा था, यानी 157 अरकान असम्बली वहां पर मौजूद थे, जबकि एतमाद का वोट लेने के लिए 186 अरकान की तादाद चाहिए। जबकि अगर हम नंबर्स गेम देखें तो पंजाब में इस वक्त जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, इन दोनों की जो मजमूई तादाद है वो तकरीबन 190 के करीब बनती है। लिहाजा ये जो अच्छी खासी तादाद जो दरमियान में से लापता हुई है उसके ज़रिए हुकूमत का ये मानना है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले पाएंगे, और उसके लिए उनको मज़ीद वक्त दरकार होगा। ऑल्दो कि उन्होंने इस बात की गारंटी दे दी है 11 जनवरी तक, और हाई कोर्ट ने भी उनसे कहा कि जनाब आपने एतमाद का वोट लेना है, आप एतमाद का वोट ले लें, कोई मसला नहीं, अगर मौजूदा इजलास के अंदर लेना है तो मौजूदा इजलास के अंदर ले लें। अब इसका फैसला उन्होंने करना है कि उन्होंने अपने नंबर्स कब पूरे करने हैं और कब एतमाद का वोट लेना है। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर्स गेम है ये अभी तक जो पंजाब के अंदर जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके पास मौजूद नहीं है, और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनको इस बात का अब अंदाज़ा होता चला जा रहा है कि नहीं यार, ये गेम ऐसे नहीं चलेगी, ये गेम लड़ाई करके आगे नहीं बढ़ेगी। और इसका उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इजहार किया है, और हकीकी जिन्हें कहते हैं सच्चे बिल्कुल A1 किस्म के प्रोफेशनल जर्नलिस्टों के साथ इस मरतबा उन्होंने फरमाइशी जो जर्नलिस्ट उन्होंने खुद पैदा किए हुए हैं ना, उनके साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई, बल्कि जो सिक्का बंद सहाफ़ती हल्के हैं, जो सिक्का बंद सहाफ़ी हैं, उनके साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। और यकीनी तौर पर जो सिक्का बंद सहाफ़ी होगा वो इमरान खान साहब की कासा लेसी नहीं करेगा, वो उनके साथ खुल डुल के बात करेगा, और फिर जो उनकी गुफ्तगू है वो हकीकी मानों में सामने आएगी। और कल इमरान खान साहब ने जो हकीकी सहाफ़ियों के
ساتھ جو گفتگو کی ہے وہ بڑی انہوں نے محتاط گفتگو کی ہے۔ اس گفتگو کے اندر سہیل وڑائی صاحب موجود تھے، احمد ولید صاحب موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ خالد فاروقی صاحب موجود تھے اور سینئر جرنلسٹ وہاں پر موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ کوئی عقل کا کام کیا ہے اور حقیقی معنوں میں جو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے جو عقل کا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس والی ملاقات میں انہوں نے کوئی بونگی نہیں ماری۔ بونگی سے مراد یہ ہے کہ اس مرتبہ انہوں نے جو روایتی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ گالاں کٹ دیں یا برا بھلا کہنا شروع کر دیا، وہ اس قسم کی انہوں نے گفتگو نہیں کی۔ بڑے ٹو دی پوائنٹ اور بڑے نپی تلی انہوں نے گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں عمران خان صاحب نے واضح طور پر اس بات کا انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ جناب جو مجھ تک بات پہنچی ہے مختلف اس ملاقات میں جو شریک لوگ تھے، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب دو چیزیں ہمیں عمران خان صاحب کے یہ جو ملاقات ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوا۔ نمبر 1 کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کا بازو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بازو چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے جو سپورٹ اس وقت درکار ہے اور جو نیگیٹیوٹی اس وقت عمران خان صاحب کی طرف سے پھیلی ہوئی ہے، اس نیگیٹیوٹی کو عمران خان صاحب اچھا بچہ بن کے کم کریں گے، اور اس کا آغاز انہوں نے کیا ہے جنرل باجوہ صاحب کا نام لینے سے مصلحتاً گریز کرتے ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے وہ جنرل باجوہ کا ورد کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا ذکر نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی جو ایک اہم ترین حقیقت کے طور پر تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا جناب بے شک وہ نیوٹرل ہیں، بے شک وہ غیر سیاسی ہیں، لیکن وہ پاکستان کی ایک حقیقت ہیں اور اس سے ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو رول آف لا ہے یعنی قانون کی حکمرانی ہے، یہ قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنا یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ضروری بھی ہے، اور وہی رول آف لا میں کوئی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے۔ اب یہ والی بات میری نظر کے اندر ذرا تھوڑی سی ایسی ہے جس کے مختلف پہلو نکلتے ہیں، کیونکہ رول آف لا کو پیدا کرنا یا قانون کی حکمرانی کرنا وہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے، وہ تو حکومت کا کام ہے، ایگزیکٹوز کا کام ہے کہ وہ رول آف لا مینٹین کریں، عدالتوں کا کام ہے کہ وہ رول آف لا مینٹین کریں، پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ رول آف لا کو یقینی بنائیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا کیا کام ہے کہ جناب اب اسٹیبلشمنٹ آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لا کے ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جائے کہ جناب فلاں بندے تو چوری نہیں کرنی، پولیس والے تم نے چلان نہیں کرنا، یہ لوگوں نے ٹریفک سگنل کراس نہیں کرنا۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے، اگر اسٹیبلشمنٹ نے رول آف لا کو مینٹین کرنا ہے تو پھر ہمیں باقی تمام کسی ادارے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر ہمیں ایگزیکٹو کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہمیں جوڈیشری کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہمیں پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر صرف اسٹیبلشمنٹ ہے جو رول آف لا بنائے گی، اور پھر وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر رول آف لا کرے گی، وہ لا کی انٹرپریٹیشن اپنے انداز میں کرے گی، اور وہ جو انٹرپریٹیشن ہے یا وہ قانون جو وہ خود بنائے گی اس کے اوپر پھر بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہوگی۔ ویسے بھی عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کل کی میٹنگ میں، میرا یہ خیال ہے کہ جناب قانون کی حکمرانی کے لیے میں سب سے پہلے خود کو سرنڈر کرتا ہوں، میں ٹیرین وائٹ کے کیس کے اندر میں خود عدالت کے سامنے پیش ہوں گا، اور ریٹن سٹیٹمنٹ کی بجائے میں عدالت کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کروں گا، رول آف لا۔ دوسری چیز رول آف لا کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہوں، اور خاص طور پر فارن فنڈنگ کا جو معاملہ اس وقت زیر سماعت ہے الیکشن کمیشن میں بھی اور سول عدالت میں بھی، وہاں پر عمران خان صاحب کہیں کہ جناب قانون کی حکمرانی کے لیے میں ان عدالتوں میں پیش ہوں گا، اور نہ صرف ان عدالتوں میں پیش ہوں گا بلکہ جو سوال مجھ سے پوچھا جائے گا میں اس سوال کا بالکل کلیئرٹی کے ساتھ جواب دوں گا، کسی طرح کے ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال نہیں کروں گا۔ اس مرتبہ میری یہ خواہش نہیں ہوگی کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ 8 سال چلے اور اس کے اندر میں سچ بولوں گا، قطع نظر میرے لیے جو مرضی اس کے اندر پرابلمز ہوں، وہ عدالت کے اندر جا کے ان کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ توشہ خانہ کے اندر میں نے کیا 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 ہے، یا مجھ سے کیا کیا کرایا گیا ہے، یا کیا کیا کچھ میرے علم میں لائے بغیر میرے اہل خانہ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ ان کو رول آف لا کے لیے خود کو سب سے پہلے قانون کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی سارے
قانون کے سامنے سرنڈر ہو جائیں. عمران خان صاحب ہی مین بن کے بیٹھے رہے کہ نہیں 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 جناب میں تو ایک خاص قسم کا اوتار ہوں, میرے سے تو کوئی بندہ کوئی بات چیت ہی نہیں کر سکتا, مجھ سے تو کوئی بندہ سوال ہی نہیں پوچھ سکتا, میں تو کسی عدالت کے سامنے نہیں پیش ہو سکتا, مجھے اگر کوئی عدالت بلائے گی تو وہ جو نوٹسز ہیں میں عدالت کے ذریعے ان کو سسپینڈ کرا دوں گا, اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ سے نئی طریقوں کا کھیل شروع کروں گا. رول آف لا کے لیے عمران خان صاحب کو خود عدالتوں کے سامنے سرنڈر ہونا پڑے گا, اور خود کیونکہ انہوں نے ہائی مورل گراؤنڈز کا وعدہ کیا ہوا ہے نا, تو ان ہائی مورل گراؤنڈز کے کوئی پیروی عمران خان صاحب کو خود کرنا پڑے گی. اور میرا یہ خیال ہے کہ ٹیرین والا کیس اس حوالے سے بہت زبردست ہے. عمران خان صاحب قانون کی حکمرانی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے انہیں اب جنوری کے اندر پیش ہونا چاہیے. آلدو سمن ہوئے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ پیش نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نیگیٹیوٹی جس کا اظہار عمران خان صاحب نے کیا ہے کہ یہ ختم ہونی چاہیے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس نیگیٹیوٹی کے خاتمے کے عمل کا بھی آغاز ہو گیا, کیونکہ ایک بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب ہر انٹرویو کے اندر جس شخصیت کا سب سے زیادہ ذکر کرتے ہیں, بلکہ شخصیات کا, اس کے اندر ہیں شہباز گل صاحب, اس کے اندر ہے جمیل فاروقی, وہ ایک جرنلسٹ ٹائپ کریکٹر ہے, اور تیسرے ہیں جناب اعظم سواتی صاحب. وہ ہر ایک تقریر کے اندر ہر ایک جلسے میں اسی بات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ تین جو ہے مثالیں ہیں, ان تینوں کو ننگا کیا گیا, ان تینوں پر تشدد کیا گیا, ان تینوں کی تصویریں بنائی گئیں. اور پھر وہ اعظم سواتی صاحب کو چونکہ ابھی تازہ معاملہ ہے, اس کو وہ ان پرٹیکولر اپنے پاس لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں 75 سال کے بوڑھے کے ساتھ یہ کیا گیا, 75 سال کے بوڑھے کے ساتھ یہ کیا گیا. قصور کیا تھا کہ اس نے صرف اپنی ٹویٹ کے اندر جنرل باجوہ کا نام ہی لے دیا تھا نا, اور اس کا اس سے بڑا کیا جرم تھا. اور خود اعظم سواتی صاحب نے راولپنڈی میں جلسے کے دوران خود اپنے خطاب کے اندر اس بات کا اعتراف کیا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا, میں نے اگر کچھ ٹویٹ کیے ہیں تو میں اس کے اوپر پیرا دینے کے لیے تیار ہوں. اور عمران خان صاحب اس معاملے کو لے کر اعظم سواتی صاحب کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے رہے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اعظم سواتی اچانک کہاں سے آ گیا. میں یہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. آج اعظم سواتی صاحب نے باضابطہ طور پر وہ جو ٹویٹس جو انہوں نے کیے تھے انہوں نے اس سے اظہار لا تعلقی کر دیا. انہوں نے کہا جناب نہیں میں ٹویٹ نہیں کیتے, مجھے معافی دے دیں, میرا ٹویٹر استعمال ہوا ہے, میں نے ٹویٹ نہیں کیے. پتہ نہیں کس نے کر دی ہیں ٹویٹ, مجھے تو پتہ نہیں. میرا تو ٹویٹر اس حوالے سے بڑا پاک صاف ہے, میں نے ٹویٹر کا وضو کرایا. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب میرا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, متنازع ٹویٹس میں نے نہیں کیے, مجھ پر جن ٹویٹس کا الزام ہے وہ میں نے پوسٹ نہیں کیے, جرم سے میرا تعلق ثابت ہونا لازمی ہے. اس کے اندر صرف میرے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے صرف سکرین شاٹس لگائے گئے ہیں, اصل ٹویٹر کے اوپر تو یہ والی چیزیں موجود ہی نہیں ہیں. اب یہ اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں آلدو کہ یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے یہ سب سے سامنے. ویسے بھی اگر آپ غور کریں تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ وتیرہ ہے. مثال کے طور پر ابھی کچھ دن پہلے یہ جو ہیں ہمارے اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب میں نے تو دیتے نے استعفے, لیکن مجال ہے کہ ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ جناب ہم نے تنخواہ وصول نہیں کرنی. ہر مہینے تنخواہ وصول کرتے ہیں, ہر مہینے تنخواہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں جاتی ہے. جس پر فواد چودھری صاحب نے یہ جواب دیا تھا کہ جناب یہ ہمارے اکاؤنٹس میں آتی ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے اکاؤنٹس میں آتی ہے, پتہ نہیں کون نکلوا لیتا, ہم نے تو ابھی تک تنخواہ ہی نہیں وصول کی. یعنی پیسے آتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں, نکلوا کوئی اور لیتا ہے. فلیٹ اور گھر منسٹرز کالونی میں ان کو الاٹ ہوئے ہیں, رہتا کوئی اور ہے, گاڑیاں ان کو ملی ہوئی ہیں, چلاتا کوئی اور ہے, پیٹرول ان کے لیے ہے, استعمال کوئی اور کرتا ہے. پی ٹی آئی والے کچھ نہیں کرتے, بندے ٹویٹس بھی نہیں کرتے, تقریریں بھی نہیں کرتے, زبانوں کو تالے بھی لگا کے رکھتے ہیں, لیکن جو ہے ہر ایک جو چیز ہے اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے یا اس کو پروپیگنڈا ٹول کے لیے استعمال کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے. یہ ہے بنیادی طور پر وہ المیہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر. مجھے یہ لگتا ہے, پتہ نہیں شاید میں غلط ہوں, مجھے لگتا ہے ان میں ذہنی اسٹیبلٹی نہیں ہے, کیونکہ بنیادی طور پر یہ جھوٹ ہی اتنا بولتے ہیں کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے پہلے کیا کہا تھا اور اب ہم کیا کہہ رہے ہیں. تنخواہ یار آپ سب کوئی نہ کوئی اب بینک اکاؤنٹس رکھتا ہے, کسی بینک اکاؤنٹ کے اندر تنخواہ ٹرانسفر ہو تو وہ تنخواہ آپ کے دستخطوں کے بغیر یا آپ کا اے ٹی ایم استعمال کیے بغیر کوئی اور نکلوا سکتا ہے؟ نہیں نکلوا سکتا. ٹویٹر آپ کا, بلو ٹک آپ کا, ٹویٹر ویریفیکیشن آپ کی, اور وہ ٹویٹس ابھی بھی موجود ہیں اعظم سواتی صاحب کے, لیکن وہ کہتے ہیں جناب یہ ٹویٹر تو میرا ہے, یہ اکاؤنٹ بھی میرا ہے, لیکن اس کے اوپر سے جو پوسٹ ہوئی ہیں وہ میری نہیں ہے.
وہ پتہ نہیں کس نے کر دی ہیں, مجھے تو پتہ نہیں, میں نے تو بھی کوئی ٹویٹس کی نہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ اگلی سماعت سے پہلے اعظم سواتی صاحب اس بات کا اظہار کر دیں گے کہ جناب یہ جو عمران خان نے الزام لگایا تھا کہ مجھ پہ تشدد ہوا ہے, میرے کپڑے اتارے گئے ہیں, میرے اور میری اہلیہ کی ویڈیو بنا کر میری بیٹی کو بھیجی گئی ہے, یہ بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. پھر عمران خان صاحب کے جو سیاسی بیانیہ ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کرے گا؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو سارے کا سارا بیانیہ تھا وہ جھوٹ پہ سٹینڈ کرتا تھا, اور چونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اس لیے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ والا بھی چیز ایکسپوز ہو رہی ہے. خود بندہ کہہ رہا ہے, ابھی مجھے تو اس بات کا یقین ہے کہ وہ صریحاً جھوٹ بول رہے ہیں کہ جناب میں نے یہ جو ہے ٹویٹس میں نے نہیں کیے, لیکن اب ایک بندہ کر کے مکر جائے تو اس پہ بندہ کیا کہہ سکتا ہے. یہی سچویشن اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت اور زمان پاک میں ان پرٹیکولر بہت زیادہ مایوسی پھیلی ہوئی ہے. اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, زمان پارک میں ایک اجلاس جاری ہے جہاں پر وہ آصف علی زرداری صاحب نے تو اپنا مشن کمپلیٹ کر کے چلے گئے نا. ان کے درد سر بنی ہوئی ہے کہ مشن پرویز الہی کا کیا کرنا ہے, کیونکہ جب تک مشن پرویز الہی کمپلیٹ نہیں ہوگا اگلی چیزیں نہیں چلیں گی. اور پرویز الہی صاحب اس وقت کندھے پہ ہاتھ رکھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ملی بھگت کے جو الزامات ہیں وہ خود پاکستان تحریک انصاف لگا رہی ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ اس اجلاس میں فیوچر اسٹریٹجی کے حوالے سے کون سے ڈیسیژن ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.